वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत ख़ातमुन नबीयीन जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पे नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान जिसका ताल्लुक निज़ाम मुस्तफ़ा के साथ है, उसके हवाले से अपनी गुजारिशात को आपके गोश गुदार करने का सिलसिला जारी व सारी था। लेकिन दरमियान में कुछ हालात ऐसे बने कि मैंने गुज़श्ता खुतबा जुमा में उस हवाले से अपनी चंद गुजारिशात और मारूसात को आप हजरात के गोश गुदार किया। अब चूंकि ईद उल अज़हा की आमद है, इसलिए मैं कुछ बातें उस अजीम हस्ती और उस अजीम शख्सियत के हवाले से भी आपके गोश गुदार कर देना चाहता हूँ कि जिसके तर्ज अमल की याद को जिंदा और तबिंदा करने के लिए हम अल्लाह ताला के फजल व करम से ईद उल अज़हा के मौके पर जानवरों को ज़िबा करते हैं, ऊँटों को लेके आते हैं, बकरों को लेके आते हैं, गायों को लेके आते हैं, छतरों को लेके आते हैं, उनको फिराया जाता है, घुमाया जाता है, चारों को डाला जाता है, लोगों को दिखलाया जाता है, मेहंदी को उनके पर लगाया जाता है, गले में उनके फूलों के हारों को डाला जाता है, बड़े बड़े रेटों को लगाया जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि हमारा ताल्लुक, हमारी निस्बत और हमारे मामलात उस शख्सियत के हदो हाल के मुताबिक, उसकी सीरत मुबारक के मुताबिक हैं कि जिसकी याद के अंदर आज हम ईद उल अज़हा को मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में दो ही ऐसी हस्तियां हैं जिनके उसवे को अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब के लिए उसवे कामिल बना दिया। एक हस्ती है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनके बारे में अल्लाह ने उसवतुन हसना के तहकीक तुम लोगों के लिए हज़रत रसूलुल्लाह की सीरत तैयबा में, आपकी हयात मुबारका में, आपके अंदाज़ व अतवार में, आपकी सुनन में, आपकी हदीस मुबारका में बेहतरीन नमूना है। दूसरी हस्ती कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बाद किताब को, नबूवत को आप ही की नस्ल के साथ खास कर दिया, और जिनको ये एजाज हासिल हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम सब के सब अपने मुकद्दस बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत हो। हज़रात गिरामी कदर, बाप जो होता है वो इंसानों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बेटों के लिए, अपनी बेटियों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन होता है। जिस बाप का किरदार आला होता है, जिस बाप के रवैयों के अंदर, जिस बाप के तर्ज अमल के अंदर, जिसके असलूब के अंदर तकवा होता है, तहारत होती है, लिल्लाहियत होती है, उसकी औलाद के अंदर भी उसके असरात लाजमन आते हैं। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया से चले जाने के बावजूद भी इंसान का नेक बाप उसको किसी न किसी मौके के ऊपर याद भी आता रहता है, और उसके किरदार को देखकर, उसके तर्ज अमल को देखकर इंसान अपने रास्तों को मुतय्यन भी करता रहता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मरकजी हवाले से बाप करार दे दिया, यानी जमी मिल्लत का बाप करार दे दिया। गोया कि मिल्लत को यह बात समझा दी कि तुम्हारा तर्ज अमल अगर होना चाहिए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार के मुताबिक होना चाहिए। आखिरकार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार में ऐसी बातें मौजूद थीं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया कि उनकी ज़ात हम सब के लिए नमूना है, उनकी ज़ात में हम सब के लिए उसवा कामिल वाली बातें और नमूने वाली बातें मौजूद हैं। हज़रात गिरामी कदर, जिस वक़्त हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा का मुताला करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर रहने वाले बहुत से लोग वो जमींदारी में नाम को पैदा करते हैं, वो सियासियात में नाम को पैदा करते हैं, जागीरदारी में नाम को पैदा करते हैं, कारोबारों में नाम को पैदा करते हैं। लेकिन सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नाम अगर पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के हवाले से पैदा किया। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वजअलहा कालिमतन बाकियतन फी आकिबिही, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत को अपने बाद आने वालों के लिए एक जिंदा दावत बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, ये कितनी बड़ी सर्टिफिकेट है जो अल्लाह तबारक व तआला, कितनी बड़ी सनद है जो अल्लाह तबारक व तआला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दे रहे हैं कि उन्होंने अपने पीछे आने वालों के लिए तौहीद की दावत को एक जिंदा दावत बना दिया। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सीरत व किरदार का जब मुताला किया जाता है तो आप अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में डूबे हुए एक ऐसी शख्सियत नजर आते हैं जिनके दिल के तारों के अंदर गैरुल्लाह की मोहब्बत भी मौजूद नहीं है, गैरुल्लाह की खशियत भी मौजूद नहीं है।
حضرات گرامی کے اندر بالکل جوانی کے عالم کے اندر بت کدے کے اندر داخل ہوئے توحید کے کلہاڑے کو چلا دیا، سارے کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. ایک بت کو چھوڑا، باقی سب کو توڑ ڈالا. بستی کے لوگوں نے فوراً سے پہلے اس بات کا اسٹیمیٹ لگا لیا، اس بات کا تجزیہ کر لیا کہ اس بات کو کرنے والا، اس کلہاڑے کو چلانے والا ایک ہی شخص ہو سکتا ہے. سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جس کا ان کے بارے میں ایسا نظریہ ہے کہ یہ مشکل کشا بھی نہیں ہے، حاجت روا بھی نہیں ہے، الہ بھی نہیں ہے، معبود بھی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ان سے استفسار کو کیا گیا اور یہ بات پوچھی گئی، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ نے ان بتوں کو توڑا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. جواب الزامی تھا، جواب غور و فکر کی دعوت دینے والا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اس کو اس بڑے نے توڑا ہوگا. اگر ان کے پاس قوت گویائی موجود ہے ان سے سوال کرو. حضرات گرامی قدر بستی کے لوگ آپس میں چمگوئیاں کرنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال کر ڈالا، کیا بتوں کے اندر بھی قوت گویائی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے اندر بھی کلام کی صلاحیت ہو سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون. ابراہیم علیہ السلام آپ کو پتا ہے ان کے اندر قوت گویائی موجود نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پہ دعوت توحید کو پوری شرح و بس سے بیان فرما دیا. کأفل لکم ولم تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تمہارے اوپر افسوس ہے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو اپنے بارے میں ہونے والے نقصانات کے بارے میں بھی گواہی کو دینے سے، اعلان کو کرنے سے قاصر ہیں، اپنے بارے میں ہونے والے معاملات کو بھی بیان کرنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں. حضرات گرامی قدر اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دلیل قطعی کے جواب میں جب کوئی جواب نہ آ سکا تو جواب میں یہ بات کہنے لگے، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اس کو چپ ہی کروانا پڑے گا، اس کو آگ کے اندر گرانا پڑے گا، اس کو چتا کے اندر جلانا پڑے گا. اگر اس کو چتا میں نہ جلایا گیا، اگر اس کو آگ میں نہ ڈالا گیا تو بستی کے بہت سے لوگ جو ہیں ان معبودوں سے جو ہیں برگشتہ ہو جائیں گے، اس کی دعوت کی لپیٹ میں آ جائیں گے. یہ تو غیر اللہ کی ہر انداز کے اندر تردید کرنے والا ہے، یہ تو اللہ حکم الحاکمین کے سوا کسی کو بھی معبود برحق ماننے کے اوپر تیار نہیں ہے. حضرات گرامی کے اندر چتا کو جلایا گیا، اچھی طرح بھڑکایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب چتا کے اندر اتارا گیا، حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین مددگار ہے. حضرات گرامی قدر دنیا ویسے تو طبیعیات کے قوانین پہ چلتی ہے، فزکس کے قوانین پہ چلتی ہے، لیکن ان سائنسی قوانین کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے نیوٹن نے زور لگایا، آئنسٹائن نے زور لگایا. حضرات گرامی قدر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے جو فزکس کے فارمولوں کی گتھیوں کو سلجھاتے رہے، لیکن حضرات گرامی قدر قوانین طبیعیات کے اوپر بھی حکم اگر چلتا ہے، مالک کائنات کا چلتا ہے. حضرات گرامی قدر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پانی بہانے سے بھی انکار کر دیتا ہے، آگ جلانے سے بھی انکار کر دیتی ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے آسماں کی بلندیوں سے اس امر کا اعلان فرما دیا، قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، آگ تو ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی ہو جا، مگر اتنی ٹھنڈی نہیں ہونا کہ ابراہیم کو سردی کا احساس ہونے لگے. اس کے لیے مہکتے ہوئے گلابوں کا گلستان بن جانا، اس کے لیے چمنستان بن جانا. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کا ذکر بت پرستی کے حوالے سے کیا، وہیں پر اجرام سماویہ کی پوجا کا بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انکار فرما دیا. حضرات گرامی قدر بستی کے لوگوں کی بڑی تعداد اجرام سماویہ کے اندر جو تھی یقین رکھنے والی تھی. سورج کی حرکت کو دیکھ کر، چاند کو مسکراتا دیکھ کر، ستارے کی چمک و دھمک کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کے اندر ان کے آثار کو تسلیم کرنے والی تھی. ان کو اپنی زندگی کے اوپر ہونے والے حوادث کے ساتھ، ان کو اپنی زندگی کے ہونے والی خوشیوں کے ساتھ ان کے تعلق کو جوڑنے والی تھی. حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بالکل محققانہ انداز میں، بالکل عادلانہ انداز میں، بالکل جسٹس کے ساتھ ان ستاروں کی حقیقت پہ غور کیا. ستارے کو ڈوبتا ہوا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لا احب الآفلین، جو ڈوب جائے اس سے ابراہیم کو محبت نہیں ہو سکتی. چاند کو مسکراتا دیکھا، چمکتا دیکھا، دمکتا دیکھا.
حضرات گرامی قدر شاعری کے اس مرکز کو، حسن جمال کے اس مرکز کو، نثر نگاروں کی قلم اور ان کے عناوین کے اس مرکز کو چمکتا دمکتا دیکھ کر اور پھر اس کو ڈوبتا دیکھ کر اس امر کا اعلان فرما دیا، لَإِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اے میرے پروردگار رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی حقیقی رہنما موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر سورج کی حدت پہ غور کیا، اس کی شدت پہ غور کیا، اس کے بڑے پن پہ غور کیا، اس کو ابھرتا دیکھا، چمکتا دیکھا، نصف النہار کے اوپر پہنچتا دیکھا اور نصف النہار کے اوپر پہنچنے کے بعد اس کو اترتا دیکھا، ڈلتا دیکھا، اس کو غروب ہوتا دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمر کا اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کا رخ چاند کی طرف نہیں کرتا، ستارے کی طرف نہیں کرتا، سورج کی طرف نہیں کرتا، اس پروردگار عالم کی طرف کرتا ہوں جس نے سورج ستارے اور چاند کو بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر اجرام سماویہ کی پوجا کا انکار کرنے والے ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ وقت کے دربار کے اندر بھی توحید کے کلہاڑے کو چلا دیا۔ نمرود جو اس بات کے ذوم باطل کے اندر، اس بات کے خبت کے اندر مبتلا تھا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ کے اوپر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زمین کے اوپر رب ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دربار نمرود میں پہنچے، اس امر کا اعلان فرما دیا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قطعی کو پلٹنے کی کوشش کی، کہنے لگا انا احیی و امیت، میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں۔ ایک بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک مجرم کو آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے تلبیسیت ہے، دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بحث کو طول دینے کی بجائے دلیل محکم کو پیش کیا، اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے۔ اگر تیرے اندر ربوبیت کی کوئی بھی معمولی سا عنصر موجود ہے، سورج کو مغرب سے لے کے آ، فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، یہ بات سننے کی دیر تھی، نمرود کے لبوں کے پر چپ کی مہر لگ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار میں ہم سب لوگوں کے لیے نمونے والی بات یہ موجود ہے، جب دلیل محکم کو کوئی رد کرنے کی کوشش کرے، اس میں تعویل کو پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو اس سے بھی بہتر دلیل کو مخاطب کے سامنے رکھ دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر محبتوں کے امتحانات کو زور کے سامنے، زبردستی کے سامنے، جبر کے سامنے، اکٹھ کے سامنے، اجتماع کے سامنے، رعب و دبدبے کے سامنے پوری شدت و حدت کے ساتھ پیش کیا، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی محبتوں کی قربانی کو بھی رضا الہی کے لیے دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے عالم کے اندر آپ کو اولاد عطا کی اور اولاد بھی عطا کی، مانگنے کے بعد عطا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل کے اندر غلام حلیم عطا فرما دیا، حلیم بیٹا عطا فرما دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غلام حلیم کہہ کے پکارا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو غلام علیم کہہ کے پکارا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام میں حلم تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اندر متانت تھی، بردباری تھی، جبکہ اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے اعتبار سے ان کی تعبیر کی ہے۔ حضرات گرامی کہتے جب بیٹا پیدا ہوا تو ایک فطری بات ہے، باپ کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، پیار پیدا ہوتا ہے، لگاؤ پیدا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے عالم میں آنے والے بیٹے کے ساتھ ایک دلی وابستگی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وہ بیٹا جو تیری آنکھوں کو محبوب اور مرغوب معلوم ہو رہا ہے، اس کو اور اس کی ماں کو وادی بے آب و گیا کے اندر چھوڑا۔ حضرات گرامی کے اندر وادی بے آب و گیا میں جہاں نہ پتا تھا، نہ درخت تھا، نہ کسی پھلدار اور پھولدار درخت کی چھاؤں تھی، جہاں نہ پانی تھا، حضرات گرامی کے اندر وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ سیدہ ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم نے چھوڑ دیا۔ ہاجرہ سمجھتی تھی میرا شوہر نامدار پروردگار عالم کا محب ہے، اس سے ڈرنے والا ہے، اس سے پیار کرنے والا ہے، اس کی بندگی کو بجا لانے والا ہے۔ سوال کیا بس اتنا تو بتلا دو، اس کے حکم کے اوپر
چھوڑ کے جا رہے ہو، سروں کو سر کو جنبش دی حضرات گرامی قدر ہاجرہ نے کہا پھر ہمارا بھی توکل اسی کی ذات کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم پلٹ گئے، ہاجرہ دوڑی اپنے بچے کے لیے دوڑی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا۔ پروردگار عالم نے سیدہ ہاجرہ کی اس دوڑ کو دیکھ کر ان کے لیے چاہے زمزم کو جاری فرما دیا، پاس یہ قبیلے کو آباد فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ آتے رہے اور جاتے رہے، حالات کے تغیر کو دیکھتے رہے، بدلتے ہوئے معاملات کو دیکھتے رہے، صحرا کے اندر ابھرنے والے رنگوں کو دیکھتے رہے، صحرا کو آباد ہوتا ہوا دیکھتے رہے، ویرانے کے اندر آستانے اور آبادیوں کو دیکھتے رہے۔ حضرات گرامی قدر اسماعیل علیہ السلام بھی بڑے ہوتے رہے، یہاں تلک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کوئی دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے، جس وقت بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ایک عجیب سپنا دکھلا دیا۔ سپنا کیا تھا؟ ایک بلائے عظیم تھی، آزمائش عظیم تھی۔ سپنا کیا تھا؟ ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ خواب میں منظر کو دکھلایا کہ ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے، غیر نبی کا خواب نہ حجت ہوتا ہے، نہ شریعت ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے، اس کے اندر تعبیر کی گنجائش بھی ہوتی ہے، تعویل کی گنجائش بھی ہوتی ہے، اس کے اندر مسترد کرنے کے امکانات بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ شریعت ہوتا ہے، وہ الہام ہوتا ہے، وہ من جانب اللہ وحی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سپنے کو دیکھا، اس میں عمل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اعتماد میں لینا ضروری خیال کیا، اس لیے کہ بیٹے کو پتا ہو باپ جو کرنے کے لیے جا رہا ہے کس لیے کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اپنے بیٹے کے پاس آئے، مخاطب ہوئے، کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، بیٹے تیری رائے کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تیرا فیصلہ کیا ہے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اسماعیل علیہ السلام کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا آپ نے جب اللہ نے آپ کو حکم دیا تو پھر میں کون ہوتا ہوں اس حکم کو ٹالنے والا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بابا اس پہ عمل کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرات گرامی قدر اسلام جو کہ کامل تابعداری کا نام ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کرنے کا نام ہے، اپنی خواہشات کو اس کی بارگاہ میں سرنڈر کرنے کا نام ہے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسلام کا عالم کیا ہے؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرات گرامی قدر باپ نے ہاتھ میں چھری کو پکڑا ہوا اور بیٹے ہے اپنی گردن کو اپنے بابا کے سامنے کیا ہوا، ایک ترجمے کے مطابق کن پٹی کے بل لٹایا، ایک ترجمے کے مطابق کن پٹی کے بل لٹایا، دوسرے ترجمے کے مطابق پیشانی کے بل لٹایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر آپ کے گلوئے تھر کے اوپر چھری کو رکھا۔ حضرات گرامی قدر آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، اے ابراہیم تو نے اپنے سپنے کو پورا کر دکھایا، جنت کے مینڈے کو سیدنا اسماعیل کی جگہ کے اوپر قربان کروا کر کائنات کے لوگوں کو اس بات کو سمجھا دیا۔ طرز عمل اگر ہونا چاہیے تو ابراہیمی طرز عمل ہونا چاہیے، قربانی اگر ہونی چاہیے تو ابراہیم کی ہونی چاہیے۔ وہ ابراہیم جو نہ ہاجرہ کی محبت کو دیکھتا ہے، نہ اسماعیل کی محبت کو دیکھتا ہے، نہ دربار نمرود میں نمرود کے دباؤ کو دیکھتا ہے، نہ بت قدے کے اندر چلنے والے کلہاڑوں کی ضرب کے دوران بتوں کے بارے میں لوگوں کی ہم آہنگی کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نہ چتا کے اندر اترتے ہوئے آگ کی تپش کو دیکھتا ہے، ابراہیم کی نگاہ اگر کسی پہ ہوتی تھی تو مالک کائنات کی رضا پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے اس کو ایک نمونہ بنا دیا، اس کو ایک طریقہ بنا دیا، اس کو ایک طرز عمل بنا دیا، خوشی کا ایک انداز اور اعتبار بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر
ایام ذی الحجہ کا جو اختتام ہے وہ یوم عرفہ کے بعد یوم النحر کے پر ہوتا ہے. یوم النحر کے دن جب لوگ جانوروں کو لٹاتے ہیں, پچھاڑتے ہیں اور ان کو زمین کے پر لٹاتے ہیں, ان کے پر چھری کو رکھتے ہیں, تو ایسے عالم کے اندر حضرات گرامی کے اندر ان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ کیا فقط جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے؟ کیا فقط بڑے جانور کو ذبح کرنا قربانی ہے؟ کیا فقط نمود و نمائش کا اظہار کرتے ہوئے جانور کو لٹانا قربانی ہے؟ نہیں نہیں, میرے پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں, تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں, پروردگار عالم کو اس تقوی کی ضرورت ہے جو تقوی ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اختیار کیا جب آپ نے اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا دیا. حضرات گرامی قدر, یہ چھری جو ہے جانور کے گلے کے اوپر تو چلتی ہے, لیکن کیا چھری جھوٹے عقیدے کے اوپر بھی چلتی ہے؟ کیا چھری جو ہے جھوٹے معتقدات کے اوپر بھی چلتی ہے؟ یہ کیا یہ چھری جو ہے جھوٹے رسوم و رواج کے اوپر بھی چلتی ہے؟ کیا یہ چھری جو ہے جھوٹی خواہشات کے اوپر بھی چلتی ہے؟ کیا چھری جو ہے غلط نظریات اور غلط افکار کے اوپر بھی چلتی ہے؟ کیا اس چھری کے بعد انسان جو ہے اپنی متاع عزیز کو اور اپنی جان کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرنے کے پر بھی آمادہ و تیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پروردگار عالم نے قربانی کی حقیقت کا بیان سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کے اندر کوئی یوں فرما دیا, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ اس امر کا اعلان فرما دیجئے, بے شک میری نمازیں, بے شک میری قربانیاں, بے شک میرا جینا, بے شک میرا مرنا, سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو, نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے اوصاف میں کوئی شریک ہے, نہ اس کے اقتدار میں کوئی شریک ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اسی بات کا حکم دیا اگر میں اس بات کا پہلا اقرار کرنے والا ہوں. حضرات گرامی قدر, ساتھ ہی اللہ نے اس امر کا بھی اعلان فرما دیا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا تاکہ ان جانوروں کے گلوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو لیا جائے. جن جانوروں کو تم پالتے ہو, ایک انداز تھا نماز کا جس میں قیام تھا, رکوع تھا, سجدہ تھا, جس میں تسبیحات تھی, جس میں سمع اللہ لمن حمدہ کی آواز تھی, جس میں تحیات تھی, جس میں درود تھا. ایک انداز تھا روزے کو رکھنے کا جس میں بھوک تھی, جس میں پیاس تھی. ایک انداز تھا حج کو کرنے کا جس میں یوم الترویہ تھا, یوم عرفہ تھا, یوم النحر تھا, ایام تشریق تھے, طواف افاضہ تھا, جمرات کے اوپر رمی تھی. حضرات گرامی قدر, بالوں کو موننا تھا, قربانی کو کرنا تھا. اور ایک انداز ہے آج قربانی کا جس میں بسم اللہ اللہ اکبر کے الفاظ کے ساتھ, انی وجہت وجہی للہ کے نعرہ رستاحیز کے ساتھ, انا صلاتی و نسکی کے نظریے اور نقطہ نظر کے ساتھ اور منشور حیات کے ساتھ, دستور العمل کے ساتھ جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانا ہے. حضرات گرامی قدر, اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حبیب علیہ السلام کی امت کے اندر بھی جاری و ساری فرما دیا. حضور علیہ السلام خود بھی ساتھیوں کو بھی قربانی کی تلقین کرتے رہے اور استطاعت کے باوجود قربانی کو نہ کرنے والے کو عیدگاہ سے دور رہنے کی بات بھی کرتے رہے, تنبیہات بھی کرتے رہے. حضرات گرامی قدر, جب اللہ نے کشادگی دی 100 اونٹوں کو بھی میرے آقا نے ذبح فرما دیا اور اسرت کے ایام کے اندر 2 مینڈوں کو 2 بکروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ذبح فرما دیا. ایک اپنی طرف سے کیا اور ایک امت کے مقہور اور مظلوم اور مجبور مسلمانوں کی طرف سے کر کے اپنی محبت کا اظہار اپنے ماننے والوں کے ساتھ فرما دیا. حضرات گرامی قدر, ساتھ ہی اس کے ارکان کو, اس کے انداز و توار کو بھی واضح فرما دیا کہ جب بھی ذبح کرنے کی باری آئے تم نے دوندے جانور کو ذبح کرنا ہے. ہاں اگر تنگی ہو تو ایسی صورت کے اندر جو بھیڑ کا بچڑا ہے جس کی عمر 6 مہینے سے 1 برس کے درمیان ہو, اس کو بھی کرنے کی گنجائش موجود ہے. صحیح جو قول ہے جمہور علماء کا اور جس کے اندر زیادہ شدت اور حدت ہے وہ حضرات گرامی قدر یہ قول ہے, اگر جیب کے اندر
पैसा मौजूद हो तो बछड़े आप जो है भेड़ के बच्चे को दिबा नहीं कर सकते। अगर मंडी के अंदर जानवर मौजूद हो, आप भेड़ के बच्चे को दिबा नहीं कर सकते। मंडी में जानवर मौजूद है लेकिन जेब इजाजत नहीं देती दोंदा जानवर करने की, ऐसी सूरत में भेड़ के बच्चे को करने की इजाजत है। और हजरात गिरामी कदर एक जेब तो इजाजत देती है लेकिन मंडी के अंदर बहरान है, किसी वजह से बहरान है, वहां पर दोंदा जानवर ही मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत के अंदर भेड़ का बच्चा जो एक बरस का हो उसको इजाजत है आपके करने की हजरात गिरामी कदर। लेकिन अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुशादगी दी है तो ऐसे आलम के अंदर हर सूरत आपको दोंदे जानवर को धिबा करना चाहिए। हजरात गिरामी कदर मंगनियों के ऊपर, शादी ब्याह के ऊपर, शबरात के ऊपर, ईद के ऊपर, वैलेंटाइन डे के ऊपर, हजरात गिरामी कदर दीगर त्योहारों के ऊपर, साल गिरा के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए हर्षने वाले लोग जब कुर्बानी के याम आते हैं एक गलत तरीन बहस का आगाज कर देते हैं कि हमारे पास पैसे की तंगी है, हम कुर्बानी नहीं कर सकते। तेरा बेटा बीकन हाउस के अंदर पढ़ता है, तेरा बेटा लाहौर, तेरा बेटा लाहौर ग्रामर स्कूल के अंदर पढ़ता है, तेरा बेटा जो है एचएसएन कॉलेज के अंदर पढ़ता है, उसकी फीस को अफोर्ड कर सकता है, तू अल्लाह तल्लों को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के वक्त तू अपने बजट की किल्लत का शिकवा करता है। हजरात गिरामी कदर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक उस चीज को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं करते जिस चीज से तुम्हें प्यार है। और जिससे तुम्हें प्यार है अल्लाह तबारक व तआला को अच्छी तरह पता है तुम्हें किस चीज से प्यार है। हजरात गिरामी कदर ईद उल अज़हा की कुर्बानी के दिन हमें बाद में आने वाले 3 दिन हमें कुर्बानी करके इस बात का इजहार करना चाहिए हमारे दिल के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मोहब्बत जिंदा है और हम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से वक़्त आने के ऊपर अपनी तन मन धन को भी अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। कुर्बानी जहां पर खैर हाई का सबक देती है, कुर्बानी जहां पर लिल्लाहियत और तकवे का दर्स देती है, वहां पर गरीबों की, महरूमीन की और मसाकीन की हमदर्दी का भी दर्स देती है। कई लोग जनाब रान को, अर्की को और गोश्त के आला हिस्सों को पार्श्य बना बनाकर रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल देते हैं और किसी एसपी के पास, किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास, किसी ब्यूरोक्रेट के पास, किसी आला कारोबारी फर्द के पास जो है भेजकर, किसी अल्लामा फहामा के पास भेजकर समझते हैं हमने कुर्बानी के हक को अदा कर दिया है। जब गरीब आता है या तो उसको दत्कार देते हैं या छिछड़े वाली 1-2 बोटियां उसको देकर यूं समझते हमने सत्ते का हक अदा कर लिया। हजरात गिरामी कदर कुर्बानी की असल रूह यह नहीं है कि कुर्बानी को पीआर के लिए इस्तेमाल किया जाए, कुर्बानी को तल्लुकात के बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुर्बानी का असल स्पिरिट यह है, कुर्बानी जहां पर अल्लाह की रिज़ा के लिए की जाए वहां पर इसके अंदर गरीब परवरी का जज्बा भी होना चाहिए और मसाकीन के काम आने का जज्बा भी होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको सही मानों में इब्राहिमी कुर्बानी करने की तौफीक दे। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने हमें अपनी बंदगी, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है जिसके मुख्तलिफ अंदाज हैं और उन अंदाजों में से एक अंदाज उन जानवरों के ऊपर छुरी को चलाना है जिनको हम पालते हैं, जिनके गोश्त को अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हलाल किया है। बहीमतुल अनाम के ऊपर छुरी को चलाकर दर हकीकत हम इस बात को साबित करते हैं बकरा भी बड़ा है, गाय भी बड़ी है, ऊंट भी बड़ा है, लेकिन अल्लाहु अकबर, इनको बनाने वाला परवरदिगार कायनात का हालिक व मालिक हमारा रब है, हमारा परवरदिगार है। हजरात गिरामी कदर, कुर्बानी की स्पिरिट जो है अपने वजूद को, अपनी जात को, अपनी औलाद को अल्लाह के रास्ते के अंदर पेश करने के लिए मादा तैयार करना है। जैसे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की थी और इसका दूसरा रंग ईसार का रंग है, कुर्बानी का रंग है, गरीब परवरी का रंग है। गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को गोश्त बांटना और खिलाना ये कुर्बानी के लुत्फ को दुबाला कर देने वाली चीज है। आप पीआर के लिए, तल्लुकात की बढ़ोतरी के लिए जब कुर्बानी के गोश्त को इस्तेमाल करते हैं वो दिली इत्मीनान, राहत, सुकून और लिल्लाहियत, रूहानियत पैदा नहीं होती जो गरीबों को, मसाकीन को गोश्त बांट के पैदा होती है।
حضرات گرامی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں قربانی کا شعور و فکر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ ایک مرتبہ پھر اس واقعے کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں جس کو حالیہ ایام کے اندر ایک طبقے نے جو نفرتوں کا اسیر ہے اور جو سازشیں کرنا چاہتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو فضائل صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرات گرامی کا جرم کسی اور نے کیا، سیالکوٹ کے مجہول کسی شخص نے کیا جس کے نام کو بھی ہم حقیقت میں نہیں جانتے، وہ گرفتار بھی ہو گیا، لیکن شدت اور حدت کا اور عصبیت کا نفرت کا عالم یہ ہے کہ ابھی بھی میری تصویروں کو لگا کر جیل خانے کے پیچھے مجھے دکھایا جا رہا ہے کہ گستاخ مولوی جو ہے اسے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ حضرات گرامی کا تمہاری یہ جو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے، یہ ٹیزنگ کا انداز ہے، یہ ایکسپلائٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دھمکیاں جو ہیں ان سے اور تو کوئی مرعوب ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علامہ شہید کے بیٹے ان سے مرعوب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ فضائل صحابہ اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عظیم الشان مشن جاری و ساری رہے گا۔ صدیق کی صداقت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا پرچار بھی ہوتا رہے گا، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے ڈنکے بھی بجتے رہیں گے، سیدنا حسنین کریمین کی عظمت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا، رضوان اللہ علیہ مجمعین امی عائشہ کے دوپٹے کی عظمت کا پھوریرا بھی لہراتا رہے گا، امی حفصہ، امی ام حبیبہ اور بنات النبی الطاہرات خصوصاً سیدہ فاطمہ کے تزکیہ اور طہارت کی بات بھی ہوتی رہے گی۔ حضرات اگر قدر اس کے ساتھ ساتھ ان سازشی عناصر کے پکڑے جانے کا اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مقابلہ بھی حکام بالا سے ہوتا رہے گا، جنہوں نے ان سازشوں کے تانے بانے بنے اور نفسیاتی طور پر معاشرے کے اندر ایک کشمکش و تصادم کی کیفیت کو پیدا کیا۔ الحمدللہ ہم نے پوری جرت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، متانت، عاجزی، انکسار کے ساتھ حقیقت کا بیان کیا۔ پورے ملک میں احباب نے سرپرستی پرستی بھی کی، حمایت بھی کی۔ پروفیسر ساجد میر صاحب ہوں، حافظ عبد الکریم صاحب ہوں، طارق محمود یزدانی صاحب ہوں، قاری سیف اللہ عابد صاحب ہوں، رانا نصر اللہ صاحب ہوں، قاری عبد المتین صاحب ہوں، ذاکر الرحمان صدیقی صاحب ہوں، حضرات گرامی قدر اسی طرح بھائی سلمان اعظم ہوں، اسی طرح لاہور کے دیگر احباب بابر فاروق رحیمی ہوں یا ریاض الرحمان یزدانی ہوں، حضرات گرامی قدر مولانا محمد احمد لدھیانوی ہوں یا مولانا زاہد الراشدی ہوں یا طاہر محمود اشرفی صاحب ہوں، ہر شخص نے اپنی حمایت کا اعلان کر کے اس بات کو واضح کر دیا، یہ معاشرہ نفرت کے اسیروں کا معاشرہ نہیں، تصوات کو ہوا دینے والوں کا معاشرہ نہیں، بلکہ یہ معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لمبرداروں کا معاشرہ ہے، سنت نبوی شریف کے علم کو اٹھانے والوں کا معاشرہ ہے، شاعر اللہ سے محبت کرنے والوں کا معاشرہ ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی حرمت کے لیے جان دینے والوں کا معاشرہ ہے، اور انشاءاللہ یہ تمام کام اس معاشرے میں ہوتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر حسب سبق عید کی نماز انشاءاللہ العزیز جو ہے مینار پاکستان گراؤنڈ میں 6:15 بجے ادا کی جائے گی۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا مت بھولیے، جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھے گا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ ایک برس کے اور آئندہ ایک برس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے انتہائی عزیز بھائی ندیم اور عاصم بھائی، ان کے والد گرامی حفیظ الرحمان جو ہم سے بڑا ہی پیار کرتے تھے اور ان کو اللہ کے دین سے بھی بڑی ہی محبت تھی، ان کا انتقال ہو چکا ہے، انشاءاللہ ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کیا جائے گا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔